चक्री के चौधरी हैं, लोगों को इतना चक्कर देते हैं कि लोग चकरा के रह जाते हैं। अभी रिसेंट इन दिनों में चक्रों के हवाले से मशहूर हुई है बात। मियाँ साहब ने सवाल किया कि इसको चक्री को चक्री क्यों कहते हैं। मियाँ साहब ने मुझे कहा कि नहीं, राना तनवीर के हल्के में एक तोखा मंडी है। तो मियाँ साहब आपका तजर्बा गलत रहा है। अब 200 FIR जो है मेरे मुकाबले में जिसको टिकट दिया है उसके खिलाफ FIR हैं, कोई बहुत सारे चार्जेस हैं, कोई अगवा, कत्ल, कचहरी में फायरिंग। मुझे नहीं लगता कि ये गलती मियाँ नवाज शरीफ ने की है। मेरा टिकट जो है मुझे पता है कि वो नीचे से तब्दील हुआ है। उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो चौधरी निसार के दोस्तों का था। जिन जिन लोगों ने पैसा लिया हर एक के बारे में पता है कि फलां बंदे ने इतने पैसे लिए इस टिकट के वाले से। बस आप ये समझें ये अरब की खेल है। निसार साहब को लोग खौफ की वजह से वोट देते हैं। ऐसे ही है। मेरे कुलीग हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो आज भी डरते हैं उनसे। पीपल्स पार्टी पिछले मुसलसल 2-3 इलेक्शंस में कैंडिडेट देने पे राजी नहीं हो रही थी और इस दफ़ा तो उन्होंने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया। कोई डील है, पॉलिटिकल डील भी है जी। चौधरी निसार ने बहुत सारे लोगों को प्लांट किया पीपल्स पार्टी के अंदर और उसमें राजा परवेज अशरफ साहब आपके सामने है। पीपल्स पार्टी का आदमी हो और वो कहे कि चौधरी निसार इस ईवान की ज़रूरत है, इंतहाई शर्म की बात है कि ये वो चौधरी निसार है जिस कार पे, जिस गरीब की चौपड़ी पे पीपल्स पार्टी का झंडा लगता था वो शाम को थाने में होता था, दूसरे दिन अडयाला जेल होता था। ये जो राजा साहब हैं इनके वालिद साहब का तो नाम और है, राजा सगर खान। इनके मामू हैं जो जिनका नाम जो है वो कर्नल अशरफ। चौधरी निसार अली खान ने जरदारी साहब के खिलाफ पर्चे बनवाए, वो भी बंद हुए और उनकी बैन भी बंद हुई। इसका मतलब इनकी डील उससे बड़ी है। जरदारी साहब है, इनके साथ भी जो ये लगे हुए हैं ये दफन कफन पूरा करके। जरदारी साहब जैसा जीरक सियासतदान उनको भी राजा परवेज अशरफ साहब डाज करके, ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही होता है जैसे चौधरी निसार साहब नवाज शरीफ साहब को डाज करके। मुझे जन्नत फैज साहब 2018 में उन्होंने मुझे कहा कि पीपल्स पार्टी छोड़ दो, तुझे मैं अकोमोडेट करता हूँ। जिस पार्टी को मैंने इस वजह से रखा कि मैं मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ना चाहता, उस पार्टी ने मुझे मुश्किल वक्त में तना छोड़ दिया। मैंने अपनी ज़ाती कीमती ज़मीन, मैंने कमर्शियल ज़मीन मैंने हॉस्पिटल के लिए दी 80 कनाल, चौधरी साहब ने नहीं बनने दिया। बाद में अगर लावारस क़यादत ना छोड़ती तो हमारा ये अशर होता। मतलब चौधरी निसार का भी मुकाबला करें, चौधरी निसार के पीपल्स पार्टी के अंदर दोस्तों का भी मुकाबला करें। अल्लाह की मेहरबानी के बाद दोस्तों की, मेरे हल्के के लोगों की दुआएं भी शामिल हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं शामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन में निकालूंगा। इन लोगों को इक़्तिदार मिल गया, इन लोगों को अगर असम्बली में ये पहुँच गए, हल्के की जो सूरत हाल है वो चौधरी निसार के ज़माने से भी बदतर होगी। चौधरी निसार तो ये करता था कि थाने में बंद करा तो लितर परेड करवाता था, ये तो रास्ते में रोक के लितर परेड करेंगे। और अल्लाह ताला ने मुझे MPA बनाया और इख्तियार और इक़्तिदार दिया, तो अब यकीन करें मैं एक एक बंदे को एक एक सिरसाई ज़मीन वापस करके दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे चौधरी कामरान असलम साहब जो चक्री से मुसलसल उनका 5वां इलेक्शन है अभी सूबाई असम्बली का। इससे कबल उनके वालिद साहब चौधरी असलम साहब, उन्होंने भुट्टो साहब के साथ अपनी सियासत का आगाज़ किया और कई इलेक्शन जीते हैं। वो ये पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं। इनसे बात करेंगे। इन्होंने हाल ही में पीपल्स पार्टी को छोड़ के मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया, टिकट में इन्हें नज़रअंदाज किया गया। तो इनसे पूछेंगे पीपल्स पार्टी को इन्होंने क्यों छोड़ा, उसकी क्या वजूहत थी, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया तो टिकट नहीं मिला और उसके बावजूद ये आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये अपना इलेक्शन किस तरह जीतेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी क्या, इससे कबल इनके जो मद मुकाबल लोग हैं उनसे ये किस तरह सियासत में बेहतर है, इनकी कारकर्दगी माजी में इन्होंने कितने काम किए, इस पर बात करेंगे। चौधरी साहब आप ये बताएं कि जो चक्री के चौधरी है कि ये लोगों को इतना चक्कर देते हैं कि लोग चकरा के रह जाते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, आपने याद किया। चक्री बेसिकली तो जो गांव है उसका नाम है, अब उस पर तो मैं नहीं कह सकता, या उसको अब ये भी नहीं कर सकता कि उसको तब्दील भी किया जाए या नहीं। हमारी शनाख्त भी है, गाँव है तो। लेकिन
یہ ابھی ریسنٹ ان دنوں میں چکری چکروں کے حوالے سے مشہور ہوئی ہے، بات ہوئی ہے۔ جب میں مسلم لیگ میں آیا تب یہ چکری چکروں میں چلی گئی، اور اس میں وجہ یہ تھی کہ پارلیمانی پارٹی کا جو میٹنگ تھی ہماری، ٹکٹ جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اس میں مجھ سے میاں صاحب نے سوال کیا چکری کو چکری کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو تھا انڈیا میں وہ گاؤں جو تھا، وہاں پہ راجپوتوں کا ایک چکر گاؤں تھا، اس کے والے سے انہوں نے اس کو بھی آباد کیا۔ پھر دریا اس کے کیونکہ بالکل ساتھ سے گزرتا ہے، اور اس کے مختلف چکروں سے، اگر آپ گوگل ارتھ پہ جائیں اور دریائے سواں کو دیکھیں تو یہ بالکل زگ زیگ میں نا چل رہا ہوتا ہے، چکروں میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، رانا تنویر کے حلقے میں ایک توکھا منڈی ہے، تو وہاں پہ ایسا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میاں صاحب آپ کا تجربہ غلط رہا ہے، میرے والد صاحب نے بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن آپ نے ان کی بات کو سنا، پھر یاد نہیں رکھا جو بھی تھا۔ تو والد صاحب نے کیا بتایا تھا انہیں؟ والد صاحب کو میاں صاحب نے کہا کہ میں چکری آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس، اور آپ دونوں گھروں کا رضنامہ کروانا چاہتا ہوں، چودھری نثار اور نثار کا اور ہمارا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے قبرستان بھی لاد ہے، تو ہمارا مزاج بھی نہیں ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ والد صاحب نے مسلم لیگ کو جوائن بھی اسی وجہ سے نہیں کیا تھا، چودھری نثار کی وجہ سے۔ تو یہ وہ اس وجہ سے وہ میاں صاحب کو اپنے چکر یاد تھے جو چودھری صاحب نے ان کو دیے۔ تو میں نے ان کو کہا ایسی بات نہیں ہے، اب بہت چیزیں مختلف ہیں، ایک چودھری صاحب کی وجہ سے پورے گاؤں کو، ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ شریف لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ پہ کتنے مقدمات درج ہیں؟ میرا خیال میں تو یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا مجھ پہ۔ آپ پہ کوئی ایسا مقدمہ بھی ہے؟ میرے خلاف ایک مقدمہ تھا، میرے خیال میں یہ میری بیماری کا 4تھا سال تھا۔ ہمارے ہاں پولٹری شیڈز کے کافی سارے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمارے علاقے میں، ہمارا علاقے کو جو پلوٹیڈ کیا گیا ہے اس میں چودھری صاحب کی بھی مہربانی تھی۔ وہاں پہ ایک بڑی کمپنی ہے، ان کے فارمز ہیں، وہاں پہ کوئی کرین گزرا یا جو بھی ہوا، کوئی شاول لگا ایک پول کو، وہ کوئی 5-7 اکٹھے ان کے گر گئے، اور اس میں کوئی 4-5 میرے زمین میں بھی تھے۔ جب وہ لگانے آئے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے پہلے بھی بغیر اجازت کے ہماری زمین کے فرنٹ پہ لگائے ہوئے، اور وہ آج بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ وہ تقریباً میری جو ایک زمین 277 کنال ہے، اس کے فرنٹ سارے پہ ان کے لگے ہوئے ہیں، اور ایک اور زمین ہے میری جو تقریباً ہماری وہ بھی 150-200 کنال ہے، اس کے فرنٹ پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے لگائے، اور واپڈا والوں کی ملی بھگت سے لگائے۔ میں نے کہا آپ کے گر گئے ہیں تو آپ اپنی زمین سے گزاریں، یا جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان سے گزاریں۔ تو انہوں نے میرے خلاف کوشش کی مقدمہ کی۔ اس وقت جو SSP تھے انہوں نے پہلے انکار کیا، بعد میں پھر چودھری صاحب نے خود کہا، تو انہوں نے میرے خلاف FIR دی دی۔ چودھری نثار صاحب نے آپ پہ پرچہ کروایا؟ اس میں جو مدعی تھا وہ بھاگ گیا۔ جس دن FIR ہوئی مجھے آج تک اچھی طرح یاد ہے کہ میں بڑی مشکل سے تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد میں ناشتے پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ تمہارے خلاف FIR ہو گئی ہے۔ میں تھا، میرا 2 کزن تھے، ایک ناظم بھی رہا ہے چودھری عرفان، ایک میرا کزن ہے جو وہ اس کا زمیندارے کے ساتھ تعلق تھا، سیاست کے ساتھ بھی اس کا کوئی، جب ہم الیکشن کا آتا ہے تو وہ کیونکہ پولیٹیکل فیملی ہیں تو وہ پھر سارے انوالو ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذمہ بچوں کو پڑھانا ہے صرف، وہ پنڈی میں رہتا ہے، پنڈی میں وہ ہم سب بھائی کزنس کے بچے وہ اسی کے پاس ہوتے ہیں، اس کے خلاف بھی FIR ہوگی۔ صرف وہ FIR نہیں ہوئی بلکہ وہ 2 مہینے چلا، پھر اس کے بعد اس میں 780A ایجاد ہو گیا، پھر 780A کا جو تھا وہ کورٹ نے ڈیسیژن دیا کہ یہ بنتا نہیں ہے، پھر وہ چلا، وہ تقریباً 2 سال تک چلتا رہا۔ ایٹ دا اینڈ مدعی بھاگ گیا، ہاتھ کھڑے کر کے اس نے کہا جی کہ نہیں، میں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا۔ کورٹ نے اس میں ہمیں پھر بری کر دیا، عدم پیروی پہ۔ تو چودھری صاحب اس حد تک چلے جاتے ہیں، آپ کی تو ان سے رشتہ داری بھی بنتی ہے، گاؤں بھی ایک ہے، محلہ بھی ایک ہے، ایک ہی محلہ ہے، برادری بھی ہے، لیکن ان کا مزاج ایسی۔ تو میاں صاحب نے ان کی اس خوبی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں وزیر داخلہ بنایا تھا؟ میاں صاحب کا اور ان کا جو تعلق ہے اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی۔
لیکن میاں صاحب کو وہ یاد رہے ہیں, انہوں نے آپ سے انٹرویو میں بھی چکری کے چکروں کا ذکر اسی حوالے سے مجھے بات ہوئی, میں نے بھی ان سے بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں حقیقت کو دیکھا جائے تو چودھری نثار نے زیادتی کی ہے میاں صاحبان کے ساتھ. میاں صاحب نے آپ کے مقابلے میں اس شخصیت کو ترجیح دی ہے, نئی مجاز جو ہے, جن پہ 49 ایف آئی آر ہیں, ان کے کریڈٹ پہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ 200 ایف آئی آر جو ہے میرے مقابلے میں, جو جس کو ٹکٹ دیا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر ہیں. کوئی بہت سارے چارجز ہیں, کوئی اغوا, قتل, کچہری میں فائرنگ, یہ وہ کب سے, یہ ساری اس کے خلاف, مطلب بہت ساری ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایف آئی آرز کی وجہ سے میاں صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا ہے, یہ کریڈٹ کی بات ہے یا ڈس کریڈٹ ہے؟ اچھا, جتنا میرا پولیٹیکل سینس ہے شاہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے نہیں ٹکٹ دی, کیونکہ میں نے میاں صاحب کو جب انٹرویو میں دیکھا, میری میاں صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات تھی. بینگ اے پولیٹیکل لیڈر, وہ جتنی وہ ایکسرسائز کر رہے تھے ٹکٹوں کے حوالے سے اور کینڈیڈیٹس کے ساتھ, مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلطی میاں نواز شریف نے کی. تو آپ کے خیال میں یہ غلطی کیسے ہوئی؟ جو میرا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے شاہ جی, اس میں تو ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کے نیچے جو پارٹی کے اندر فرنٹ لائن کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں پرابلم ہو, ان کی پریورٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. میرا ٹکٹ جو ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ نیچے سے تبدیل ہوا ہے, اور جن لوگوں نے تبدیل کرایا اس کا بھی مجھے پتہ ہے. اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ چودھری نثار کے دوستوں کا تھا جو نون میں موجود ہیں اس وقت, اور دوسرا پیسہ تھا. اس کے علاوہ کوئی فیکٹر نہیں تھا. تو چودھری نثار کے دوستوں میں رانا تنویر ہے, باقی نشاندہی بھی کریں گے یا؟ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے. اچھا, بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے حلقے کے اندر ایک تو پولیٹیکل جو لوگ بھی ہیں, جس طرح آپ نام لے رہے ہیں, اس طرح 2-3 اور نام بھی ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ چودھری نثار کے دوست بھی ہیں اور اس کو سپورٹر بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جن لوگوں نے پیسہ لیا, ہر ایک کے بارے میں پتہ ہے کہ فلاں بندے نے اتنے پیسے لیے اس ٹکٹ کے حوالے سے, فلاں نے اتنے, فلاں نے اتنے. اس میں جتنے لوگ انوالو تھے میرے حلقے کے بچے کو پتہ. اچھا چلے آپ ان کے نام لے لیں, آپ کے جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ کتنے کروڑ میں سودا ہوا ہے یا کتنے ارب میں ہوا ہے ٹکٹ کا؟ بس آپ یہ سمجھیں یہ ارب کی کھیل ہے. اچھا زبردست. تو یہ تو الیکشن کمپین بھی ان دوستوں کے لیے اچھی ہو جائے گی. مطلب ہے بہت پیسہ لگایا انہوں نے, اور صرف اپنے کاروبار کے دفاع کے لیے لگایا, اور کوئی دلچسپی نہیں ہے. نون میں وہ شامل ہوئے, اس سے پہلے پی ٹی آئی میں تھے, پہلے چودھری نثار کے ساتھ تھے. وہ خود اس طرح تو چودھری نثار جو ہے وہ کامیاب ہو گئے نا میاں صاحب کے مقابلے میں, کہ اپنا بندہ انہوں نے پلانٹ کر دیا نون لیگ میں. آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جو چودھری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ خود ان کے والد, ان کے دادا, یہ 2-3 نسلوں سے چودھری نثار کے ساتھ سپورٹر بھی نہیں ہے, ووٹر ہے. یہ پولیٹکس میں نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ پولیٹکس میں نہیں تھے. وہاں پہ ایک اور پولیٹیکل 1-2 فیملیز تھیں جو ہماری وہ پولیٹکس کرتی تھی. یہ تو اس لائن میں بھی نہیں تھے. یہ تو اس کاروبار میں آئے, اور پھر یہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ بھی ان کا کوئی پھٹا ہوا, پھر یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کیونکہ, اس کے بعد پھر یہ نون میں آ گئے, اور نون میں یہ شروع ہو گئے ان کی مختلف نون کے لوگوں کے ساتھ کاروباری معاملات میں ڈسکشنز اور ہیلپ آؤٹ انہوں نے کیا, اور یہ پھر آگے پھر یہ. ابھی آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو کیا اسٹریٹجی ہے؟ شاہ جی, ایک تو میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میں انڈیپینڈنٹ کیوں لڑ رہا ہوں, یا الیکشن لڑنا میرے لیے کیوں ضروری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ میاں صاحب کو بتایا کہ 1947 سے لے کے جب پاکستان بنا, اس کے بعد سے لے کے ابھی تک میری فیملی سارے الیکشن لڑی ہے. صوبائی الیکشن نہیں, سارے جو بھی الیکشن. جو بھی الیکشن ہے. مطلب میرے دادا تھے وہ ایم ایل اے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. ان کے بعد میرے والد نے 62 میں پالیٹکس شروع کی, یونین کونسل سے شروع کی, ممبر ڈسٹرکٹ بورڈ رہے, پھر وہ 70 میں ایم پی اے رہے, 77 میں رہے, 85 میں رہے, اور مطلب وہ سارا اسی طرح چلتا رہا. میں نے ٹیک اوور کیا 98 میں آفٹر ڈیتھ آف مائی فادر, تو اس میں پھر 98 کا جو الیکشن تھا, بلدیاتی الیکشن تھا, وہ میں نے پورے گروپ کو لڑایا. 2000 میں پھر ایسے کیا, پھر اس کے بعد آن ورڈ آج تک میں بھی سارے الیکشن لڑ رہا ہوں.
इलेक्शन में हार जीत इसका एक प्रोसेस का हिस्सा है। मैंने वहाँ पे भी कहा, मैंने कहा इलेक्शन जीतना हारना एक अलग इशू है, लेकिन हम पॉलिटिक्स में मौजूद हैं और आज भी अपने पूरे कद के साथ मौजूद हैं। और हमारा एक पुराना धड़ा आ रहा है, यहाँ पे दो ही धड़े हैं, एक उनका है चौधरी साहब का, एक हमारा धड़ा है, ठीक है। चौधरी साहब डोमिनेट कर गए और वो मियाँ साहबान की वजह से किया उन्होंने डोमिनेट, अपना बंदे के अंदर भी होता है वो उसके किया, लेकिन जो उन्होंने जो इक़्तिदार के इंजॉय किया और जितनी पावर में रहे उसके हिसाब से तो उन्होंने इलाके में काम नहीं किया, लेकिन उनका इक़्तिदार और अख्तियार इतना ज़्यादा था कि लोग बेचारे मरऊब हो गए और वो उनके साथ ही चलते थे। एक जो परसेप्शन मशहूर है कि चौधरी निसार साहब को लोग खौफ की वजह से वोट देते हैं, ऐसे ही है और वो खौफ आज भी मौजूद है। अच्छा, ये आप आम आदमी की बात करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में, नून में, पीटीआई में, मैं बहुत सारे ऐसे मेरे कुलीग हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो आज भी डरते हैं उनसे। इस साल भी उनके खौफ है इलेक्शन में, अभी तो वो पार्टी उनकी कोई नहीं है। बिल्कुल खौफ है। आपके पिंडी डिवीजन के आप पॉलिटिशियंस को कर लें, चाहे वो किसी जमात के हैं, वहाँ पे भी है। अब मैं आपको बताऊँ, हमारी पीपल्स पार्टी, जो पहले मैं पीपल्स पार्टी मैं 53 साल बाद छोड़ के आया, पीपल्स पार्टी पिछले मुसलसल 2-3 इलेक्शंस में कैंडिडेट देने पे राजी नहीं हो रही थी और इस दफ़ा तो उन्होंने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया। आपने पीपल्स पार्टी छोड़ी क्यों? ये एक लंबी कहानी है। मैं 53 साल बाद पार्टी हमने छोड़ी है। 70 में मेरे वालिद साहब ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी, मुस्लिम लीग कौंसिल के खिलाफ भी, बाकी मुस्लिम लीग्स भी थी एक दो, और भुट्टो साहब की दावत पे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और टिल डेथ वो 98 जनवरी तक वो पीपल्स पार्टी में रहे और हमारी भी परवरिश ऐसी ही हुई। बदकिस्मती ये हुई कि जो पीपल्स पार्टी में बाद में आए वो डोमिनेट करने लगे। मुझे तो इस बात की खबर बहुत अरसा पहले थी कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं देने जा रही। उसकी बड़ी वजह क्या है? कोई डील है? पॉलिटिकल डील भी है जी। पहले तो इसका चौधरी साहब का जो अख्तियार इक़्तिदार था उसका खौफ था और ये लोग ज़ाहिर है मुख्तलिफ पार्टियों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, काम शाम, ये सारा चक्कर भी चलता था। इशू था हमारी पार्टी के अंदर, वो ये था कि चौधरी निसार ने बहुत सारे लोगों को प्लांट किया पीपल्स पार्टी के अंदर और उसके बंदे जो थे वो मौजूद थे, वो हमें अपोज करते थे। और उसमें जो राजा परवेज़ अशरफ साहब आपके सामने है, वो तो उनके तो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है एक दूसरे के बारे में। चौधरी निसार साहब कह रहे हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब को आप वोट दें, राजा परवेज़ अशरफ साहब कह रहे हैं चौधरी निसार को वोट दें। बल्कि ये मैं सच्ची बात है मैं ये कि पीपल्स पार्टी का आदमी हो और वो कहे कि चौधरी निसार इस ईवान की ज़रूरत है और इस ईवान की एक खूबसूरती है और ये इसका फ़लाँ है, ये है, वो है। इंतहाई शर्म की बात है कि ये वो चौधरी निसार है जिस घर पे, जिस गरीब की चौंपड़ी पे पीपल्स पार्टी का झंडा लगता था, वो शाम को थाने में होता था, दूसरे दिन अडयाला जेल होता था और वो बेगुनाह बेचारा कहीं चोरी मुल्तान में हुई वो पकड़ा गया, कहीं कत्ल हुआ चकवाल में वो पकड़ा गया। मतलब उस बेगुनाह बेचारे लोगों ने पीपल्स पार्टी के एक झंडे के लिए और पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए जो लोगों ने के मर्डर केसेस में, अगवा के केसेस में लोगों ने बेचारों ने मुसीबतें काटी, जेलें काटी और उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का एक लीडर कह रहे जी ये तो साहब बहादुर आन है, शान है असम्बली की और इनको होना चाहिए, ये फलां है, ये ऐसे ये ऑडियो मौजूद है? ये तो मौजूद है सारी चीज़ें। अच्छा, तो क्या राजा परवेज़ अशरफ की क्या मजबूरी है जो चौधरी निसार के साथ उन्होंने डील की हुई है कि उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा बंदा भी नहीं खड़ा करना? राजा साहब की देखिए मैं आपको बताता हूँ, राजा साहब को मैं तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि पर्सनल अच्छा नहीं होता। राजा साहब क्योंकि ये पॉलिटिक्स में 90 में आए, पीपल्स पार्टी 90 में इन्होंने पॉलिटिक्स की। इससे पहले इनके एक मामू होते थे कर्नल अशरफ साहब जिन्होंने ब्रिगेडियर फतह खान साहब के मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा था। ये गालबन 65 की बात है, मेरा सही मुझे नहीं
اس کی کنفرمیشن. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ بریگیڈیئر فتح خان صاحب تھے اور ان کے ماموں تھے. اور میں آپ کو حیرانگی کی بات جو آپ کے شاید میں نہیں ہو, یہ جو راجہ صاحب ہیں ان کے والد صاحب کا تو نام اور ہے, راجہ سگر خان. راجہ سگر خان. ان کے ماموں ہیں جو جن کا نام جو ہے وہ کرنل اشرف ہے. راجہ اشرف ان کو کرنل اشرف کہتے تھے. وہ جو اشرف صاحب تھے جن کے آج یہ سارے اشرف کٹھے بن گئے ہیں, وہ راجہ صاحب ہماری ووٹوں پہ چیئرمین بنے تھے. ان کو میرے والد اور میرے والد کے دوستوں نے, ان کے پاس کوئی 10 کے 12 ووٹ تھے, وہ ڈالے انہوں نے ان کو, تو تب جا کے یہ چیئرمین بنے تھے. لیکن وہ سازشیں آپ کے خلاف بھی کر رہے ہیں, تو اس پہ پھر اس میں کوئی شک نہیں. ایون دین کہ لاسٹ جب تھا تو چیئرمین, میرا پارٹی کا چیئرمین جو تھا, اس کو اتنا کیا گیا کہ وہ میرے خلاف تھے. بلاول بھٹو زرداری. ہاں, وہ بعد میں نے ان کو بتایا. بعد میں پھر میرے ساتھ بات ہوئی. میں نے کہا جی ہم لوگ 70 سے ہیں, ہم 50 سال سے پارٹی میں دھکے کھا رہے ہیں. یہ آپ کے ساتھ جو 2-4 بندے ہمارے اس پی ڈویژن کے, یہ جو آپ کے لیفٹ رائٹ پہ جو باتیں کرتے ہیں, آپ ان کی باتیں سنتے ہیں, آپ ہمیں بلائیں, ہمیں ایکسپلینیشن. اور جو وہ آڈیو ہے وہ ریسنٹ ٹائم کی ہے, مطلب ماضی کی, یا بہت نہیں, پچھلے الیکشن میں بھی, اس سے پچھلے الیکشن میں, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام. تو پچھلے الیکشن سے پہلے تو چودھری نثار علی خان نے زرداری صاحب کے خلاف پرچے بنوائے, جس میں وہ بھی بند ہوئی اور ان کی بہن بھی بند ہوئی. اس کا مطلب ان کی ڈیل اس سے بڑی ہے, ان کی شخصیت, ان کی ذات بڑی ہے اپنی لیڈرشپ سے. میں اس موضوع کو اگر کلوز کرنا چاہوں نا, تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ جب میں نے پارٹی چھوڑی ابھی ریسنٹلی, پارٹی کے سینئر لیڈر جو تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں چیئرمین صاحب کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. میں نے کہا جی اگر میرا چیئرمین, کو چیئرمین اور یہ لوگ اگر پاور میں ہوئے, پارٹی کے اندر ان کا اختیار ہوتا, تو میں پارٹی نہ چھوڑ. پارٹی چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کا اختیار نہیں, ان کا اختیار راجہ صاحب استعمال کر رہے تھے, اور میرے ٹکٹ کے حوالے سے تو وہ پورا اختیار استعمال کر رہے تھے کہ جیسے پیپلز پارٹی کے وہ ہی چیئرمین ہیں بوجہ چودھری نثار کے. اس میں کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی لگی لپٹی بھی میں نہیں چھوڑنا چاہتا, کیونکہ میرا پولیٹیکل کیریئر خراب کیا ہے اس بندے نے, راجہ پرویز اشرف نے. ہم پیپلز پارٹی میں, وہ 90 میں جب آئے تو اس وقت میں اپنے والد کی پولیٹیکل کمپین کرتا تھا جی. میں جوان تھا, میری داڑھی تھی, مونچھیں تھیں. میں آپ کا گھرانہ پیپلز پارٹی سے پرانا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے والد نے جیلیں کاٹی, میرے بھائی نے جیلیں کاٹی, ہمارے پورے خاندان نے مصیبتیں برداشت. یہ ساری صورتحال آپ نے اپنی قیادت کو آگاہ کیا ہے یا موقع نہیں ملا, کیا ہوا ہے؟ قیادت کو پتہ ہے ان چیزوں کا, موقع کیوں نہیں ملا. میں نے بات کی, میں نے قیادت کے ساتھ بھی بات کی, میں نے پارٹی کے جو سینئر لیڈرز سے ان کے ساتھ بھی بات کی. نہیں, بلاول یا زرداری صاحب سے تک یہ بات آپ نے پہنچائی ہے خود, یا لوگوں کے ذریعے پہنچائی؟ نہیں, لوگوں کے ذریعے نہیں, میں نے خود بات کی ان سے. تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ وہ سنتے تھے, وہ ایڈمائر کرتے تھے. جب ان تک بات پہنچتی تھی تو پھر وہ مجھے سنبھال لیتے تھے. لیکن اب مسلسل 3-4 الیکشن سے یہی صورتحال بن رہی ہے کہ جی وہ ٹکٹ کا فلاں, یہ وہ فلاں. آپ دیکھیں پچھلے الیکشن میں مجھے دونوں ٹکٹ دیے گئے, قومی اور صوبہ دونوں تھے, ٹھیک ہے. جب لاسٹ ڈیٹ پہ میں نے کوئی 11-12 بجے میں آیا, میں نے ٹکٹ سبمٹ کیا یہاں پہ اپنے RO کے پاس. 1:30-2 بجے ایک PTI کا, ایک UC کا کونسلر اور جنرل سیکرٹری تھا, اور کونسلر بھی وہ الیکشن لڑا, اس کے 110 ووٹ تھے. اچھا, وہ MPA کا امیدوار بن کے آ گیا وہاں پہ, اس نے ٹکٹ جمع کروا دیا. اب میں ادھر سے ادھر, اب آپ کو پتہ 3 گھنٹے میں کیا ہو سکتا ہے اس میں. مطلب یہ تو بڑی سازش ہے اس کا مطلب پیپلز پارٹی کے خلاف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب سے آؤٹ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے, انہی لوگوں کی وجہ سے. آپ پنڈی کا حشر دیکھ لینا, ہمارے پاس پورے کینڈیڈیٹ نہیں تھے, اور جو کینڈیڈیٹ ہیں قومی صوبے کا جو الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ شیخ رشید کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں, آپ مسلم لیگ کے جو چودھری تنویر صاحب ہیں, حنیف عباسی ہے, آپ باقی لوگ ہیں جتنے, ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں نا. تو ان کے مقابلے میں لڑنے والے جو الیکشن ہیں, ان بیچاروں کا حال تو دیکھیں, سوائے خوش آمدی پروگرام کے, سوائے اس کے اور کوئی پروگرام نہیں. تو
تو اس کا مطلب ہے کہ اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس یہ اختیار ہے تو پیپلز پارٹی کا فیوچر کیسا لگ رہا ہے آپ کو پنجاب میں؟ دیکھیں میں نے تو پارٹی لیڈرشپ کو کہا تھا, میں نے کہا جی اگر آپ ذاتی طور پہ توجہ دیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی, اگر آپ ان لوگوں پہ چھوڑیں گے تو یہ پارٹی کی رئیسی کثر اب ختم ہو گئی ہے. پھر پارٹی یہاں پہ پنڈی میں کیا ہے جی. اور جب کہ وہ خود الیکشن میں لڑ رہے ہیں اور فیملی کو تو انہوں نے ترجیح دی ہے نا اس پہ. مجھے جب لاسٹ پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چیئرمین صاحب کے ساتھ جو سینئر پارٹی لیڈر تھے انہوں نے مجھ سے بات کی, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے پاس ہیں نا راجہ صاحب ہیں, ان کے 2-3 بھائی ہیں, 3 بھائیوں کے بیٹے بھی ہیں, ان کو کہیں پنڈی کے ساتھ قومی کی 14 صوبے کی لڑے. اچھا آپ نے یہ کہا. اور اسلام آباد کی بھی 2-3 ہیں, وہاں پہ بھی وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی لڑے. تو وہ الیکشن تو نہیں جیتتے. وہ جیتے یا نہ جیتے پیپلز پارٹی آ رہی ہے. دیکھیں نا پارٹی کو نقصان ہوا ہے نا. اچھا کہ ایک 53 سال بعد ایک بندہ پیپلز پارٹی کو چھوڑتا ہے. مجھے جنرل فیض صاحب نے کہا ہمارا فیملی ریلیشن ہے, ساری چیزیں تھیں. 2018 میں انہوں نے مجھے کہا کہ پیپلز پارٹی چھوڑ دو. موٹر وے پہ تھا, میں جا رہا تھا لاہور. وہ مجھے پوچھنے لگے کدھر جا رہا ہے, میں نے کہا جی میں لاہور جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا خیریت ہے. تو میں نے کہا جی پارٹی کا ٹکٹ لینے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا چھوڑ پارٹی کے ٹکٹ کو, واپس آ, تجھے میں اکوموڈیٹ کرتا ہوں. میں نے کہا جی میں واپس آتا ہوں, ٹکٹ لے کے آتا ہوں, پھر بات کرتا ہوں آپ سے. مجھے انہوں نے کئی دفعہ کہا, میں نے کہا جی نہیں میں نہیں کر سکتا, میں مشکل وقت میں پارٹی کو نہیں چھوڑنا. جس پارٹی کو میں نے اس وجہ سے رکھا کہ میں مشکل وقت میں نہیں چھوڑنا چاہتا, اس پارٹی نے مجھے مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا. اچھا نیشنل کا بھی میں آپ کو بتاؤں, میں وہاں پہ پہنچا تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ تمہارے حلقے میں نیشنل کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے, تو ایک اپلیکیشن تو ویسے دے دو, یہ نہ جائے کہ جی ہمارے پاس کینڈیڈیٹ کوئی نہیں. میں نے کہا جی لکھ دیتا ہوں. ادروائز تو پھر آپ دونوں سیٹوں سے آپ کا ٹکٹ نہیں ہونا تھا. نہیں میں انٹرسٹڈ, میں صوبہ ہی لڑتا ہوں جی, صوبائی اسمبلی لڑتا ہوں. میں نیشنل کا میں نے لڑا ہی نہیں کبھی, میری خواہش بھی کبھی نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے, تو مجھے ٹکٹ میرا صوبے کا لے لیا گیا جو میرا مضبوط پورشن تھا. نیشنل کا مجھے دے دیا. نیشنل کا حلقے کا یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو سارا علاقہ تھا اس میں سیمی اربن ایریا آتا ہے. سیمی اربن ایریا میں ہمارا تو ہے کو نہیں, ہمارا تو ایک تھڑا گروپ اور اس حوالے سے کام چلتا ہے. زرداری صاحب جیسا زیرک سیاستدان ان کو بھی راجہ پرویز اشرف صاحب ڈاج کر گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چودھری نثار صاحب نواز شریف صاحب کو ڈاج کر گئے. اب آتے ہیں تو یہ کیس بھی ایسے ہی ہوگا. یہ جیسے میاں صاحب کو چودھری صاحب نے چھوڑا اور ایک ایسی جگہ پہ جا کے چھوڑا جہاں سے میاں نواز شریف کو واپس آنا, یہ اس کی اپنی خوش قسمتی کی بات ہے, یہ اس کے اپنے مقدر کی بات ہے, ورنہ اس کی کسر تو کوئی نہیں چھوڑی. تو یہ جو زرداری صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی جو یہ لگے ہوئے ہیں, یہ وہاں پہ اس کو بچا کے آئیں گے. وہ پورا ان کا دفن کفن پورا کر کے, تو سیاسی بندے کا سیاسی کفن دفن ہوتا ہے, باقی تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے. وہ پورا کر کے آئیں گے یہ جو لوگ سارے آگے لگے ہوئے. جب آپ آزاد الیکشن اب لڑ رہے ہیں تو لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ شاہ صاحب اس کی ذات کا کرم ہے. سچی بات ہے کہ میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا. میں نے جب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا, مجھے بتایا گیا کہ لاسٹ مومنٹ میں کچھ لوگوں نے یہ تبدیل کیا فیصلہ, تو جیسا بھی تھا بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوا میں مسلم لیگ کے. مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یہ کریں گے. پولیٹیکل میں یہ سمجھتا تھا کہ پولیٹیکل فیصلہ اگر ہوا تو وہ میرے حق میں ہوگا, اور اس فیصلے کو میں پولیٹیکل سمجھتا نہیں. یہ نان پولیٹیکل فیصلہ تھا, چودھری نثار کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تھا. دوسرا, جب یہ ٹکٹ میرے سے چلا گیا, آپ یقین کریں شاہ صاحب کہ مجھے اپنے علاقے میں سے جو چودھری نثار صاحب کے گروپ کے لوگ تھے, جو پرانے مسلم لیگی تھے, اور جو پیپلز پارٹی میں بھی تھے, جو پی ٹی آئی کے بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یار بات ہماری یہ بات سنو کہ مہربانی کرنی ہے کہ الیکشن چھوڑنا نہیں ہے, ہمیں ان لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا. پہلے ہی ہم چودھری نثار کے ستائے ہوئے لوگ ہیں, اب اوپر سے اگر یہ آگے چودھری نثار تو یہ کرتا تھا کہ تھانے میں بند کرا کے تو لتر پریڈ کرواتا تھا, یہ تو جہاں پہ ہم راستے میں روک کے لتر پریڈ کریں گے. میں سوچنے کے پروسیس میں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں. مجھے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی آفرز تھی کہ جی آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, ہم آپ کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں.
لیکن میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میرے علاقے کے لوگ جو بزرگ تھے، بالخصوص میں بزرگوں کا ذکر کروں گا، جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا، جنہوں نے مجھے فورس کیا کہ تم ہر حالت میں الیکشن لڑو. اور پھر میں نے یہ فیصلہ، حالانکہ یہ پہلا فیصلہ ہے جس میں نے اتنے دن لگائے. ادروائز میں عوامی آدمی ہوں، میں دوستوں کو بلاتا ہوں یا دوستوں کے پاس چلا جاتا ہوں. ہر یوسی میں ایک جگہ پہ 2 یونین کونسل 3 کے بلا لیتا ہوں کہ آئیں جی بیٹھے فیصلہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے. تو آپ لوگوں کا فیصلہ آگے 3 بلانی ہے، ان کا فیصلہ. اب جو مجموعی طور پہ میری بنتی ہیں 18 یوسیز اگر، تو میں کہتا ہوں جی ان کا ایک رزلٹ ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے. اگر اکثریت کا یہ فیصلہ ہو تو ہم یہ کریں گے، نہیں ہوا تو نہیں کریں گے، کوئی اور کام کر لیں. تو اس میں ان بزرگوں نے بڑا کردار ادا کیا. انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑنا نہیں ہے، پارٹی نے غلط فیصلہ کیا ہے، اس کا نیشنل میں بھی نقصان ہوگا، پروونشل میں بھی ہوگا، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، تو الیکشن لڑنا ہے. تاکہ ایک غریب آدمی جو ہے، ایک بے بس اور لاچار آدمی جو ہے، اس کا راستہ جو ہے بند نہ ہو. اس کی ایکسیس، پہلے بھی چودھری نثار صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے. ہمارا تو ایک عوامی بیٹھک ڈیرا ٹائپ ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت چارپائیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا خدا رہا اس دروازے کو بند نہ کرنا. تو میں نے ان کے فیصلے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. ورنہ یہ مشکل فیصلہ تھا میرے لیے اس صورتحال میں کہ الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے، یا کس پارٹی میں جانا ہے. آگے کوئی پارٹی، مختلف دوست تھے مختلف پارٹیوں. کمپین کا تو آپ نے باقاعدہ آغاز کر دیا، لوگوں میں کا الیکشن بالکل، رسپانس کیا ہے؟ اس کی ذات کا لاکھ شکر اور احسان ہے کہ لوگ جو ہے، ایک تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کی وجہ سے، دوسرا میری اپنی جو ہے، میں مسلسل پچھلے 25 سال سے پالیٹکس میں ہوں. میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی، اور جس طرح بھی ہو سکا میں نے ہر ممکن کوشش کی خدمت کرنے کی. اور آج اس کا مجھے پروردگار صلہ دے رہا ہے کہ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں اور جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں میرے. میں واحد پولیٹیشنز، دیکھیں میرا حلقہ جو ہے، میرا پروونشل جو حلقہ ہے، اس میں نے 5 جلسے کیے. ابھی اس ویکینڈ پہ پھر ایک کرنے جا رہا ہوں. کسی پولیٹیکل پارٹی کے، کسی بھی، آپ کے پنڈی میں، چکوال میں، آپ پٹک میں ابھی شروع ہوئے ہیں. جب یہ شروع ہوئے اس وقت تک میں 5 کر چکا ہوں، اور تڑے میرے ساتھ آ رہے ہیں سارے. آپ کا نام کامران علی خان ہے، لوگ آپ کو کامران اسلم کہتے ہیں اور اسی نام سے آپ مشہور ہیں. آپ اپنے آپ کو سیاست میں کتنا کامران سمجھتے ہیں؟ شاہ صاحب، میں ہوں تو میں پڑھا لکھا بھی ہوں اور موجودہ زمانے کا ہی ہوں، لیکن میری عادات، خصائل، سوچنے کا انداز بہت مختلف ہے. میرے لیے اقتدار کوئی حیثیت نہیں رکھتا. میرے لیے کردار اور اقدار جو ہیں وہ اس کا ایک ہے. میں پورے اقتدار میں رہا، اختیار بھی پورا میرے پاس تھا. اللہ کی مہربانی سے مجھ پہ کوئی کرپشن کا ایک پائی نہیں ہے. میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کے لیے باعث زحمت نہیں بنا، اور حتی الوسع کوشش کی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بھی کہا ہے کہ کسی کو بے جا تکلیف نہ دے، کسی کا ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو. میں نے تو تھانے کا ماحول ہی تبدیل کر دیا تھا، فرینڈلی ماحول کر لیا تھا لوکل وہاں پہ اپنے. اسی طرح میں نے ایجوکیشن میں تبدیلیاں لائیں، ہیلتھ کے میں اپنی جو علاقہ تھا اس میں تبدیلیاں لائیں. اور اس ایفرٹس میں تو اس وقت میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا ایک کیمپس میرے علاقے میں ہونا چاہیے. میں نے کالجز، ڈگری کالجز، انٹر کالجز بنوائے اور ساری چیزیں یہ ساری کی. تو میری سوچ بھی پازیٹیو ہے، لوگ بھی میرے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، وہ بھی مجھے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، کامران دیکھنا چاہتے ہیں. اور میں، کیونکہ میرے والد کی بھی محنت ہے، میرے والد نے 62 میں پالیٹکس شروع کی اور ٹل ڈیتھ وہ پالیٹکس میں رہے، لوگوں کی خدمت کی. تو اس حوالے سے بھی مجھے لوگوں کا پیار ملتا ہے. آج بھی والد کے حوالے سے لوگ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، اور عزت بھی کرتے ہیں، حیا بھی کرتے ہیں، اور ووٹ بھی دیتے ہیں. اور آپ نے اپنے حلقے کی، ظاہر ہے آپ اتنے عرصے سے پالیٹکس میں، اس میں بڑے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے حلقے کی جو بدقسمتی ہے نا جی، ہم بیسیکلی تو یہ ہماری ایک وادی ہے جو کیپٹل کے ساتھ ہے.
اگر اس آپ کو آپ اس کا اسکائی ویو لیں نا جی، یہ پوری ایک وادی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر مختلف نالے دریا بہ رہے ہیں اور یہ چیزیں. جو چودھری صاحب کا زمانہ رہا، چودھری صاحب اس کو علاقے کو وہ ترقی نہیں دے سکے جتنا ان کے پاس اختیار تھا. ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے مسائل ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں جو اب حیران ہو گئے کہ چودھری صاحب اتنے صاحب اقتدار تھے، وہ اختیار تھے، پرائم منسٹر کا بھی اختیار ان کے پاس تھا، چیف منسٹر کا بھی اختیار ان کے پاس تھا. ہمارے علاقے میں سوئی گیس نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں سوئی گیس نہیں. میں نے منظور کروائی، میں نے اس کا سروے کروایا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بڑا لینتھی پروسیس ہوتا ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی، اس پہ کروایا. تو بعد میں گورنمنٹ چلی گئی اور وہ وہیں پہ رہ گیا. میں نے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پنڈی تحصیل، پنڈی بہت پرانی تحصیل تھی، پنڈی تحصیل کا اپنا THQ ہاسپٹل ہی نہیں تھا. DHQ ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کوئی نہیں تھا. میں نے اپنی ذاتی زمین دی، قیمتی زمین، میں نے کمرشل زمین میں نے ہاسپٹل کے لیے دی 80 کنال چکری کے اندر، چکری کے اندر، ٹھیک ہے. میں نے کوشش تھی میری چکری روڈ پہ کہیں بن جائے، موٹر وے کے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ بن جائے. اب وہ بھی تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ شارٹ پہ ہے، ہمارے چکری بائی پاس کے ساتھ ہی آگے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے زمین جو میں نے دی. وہاں THQ بن گیا؟ نہیں بنا، چودھری صاحب نے نہیں بننے دیا. بات میں تو 2008 کے بعد آؤٹ ہو گیا پالیٹکس میں، اقتدار سے. میں الیکشن تو لڑتا رہا، ہارتے ہی رہا. لیکن اقتدار میں نہیں، تو وہ اقتدار میں، وہ اقتدار میں تھے، انہوں نے تو زمین ابھی تک وہ گورنمنٹ، زمین ابھی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے نام پہ ہے. اور یہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ تو مطلب ہے اگر اپنی ترتیب کے ساتھ آتا تو شاید ہم اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر چکے ہوتے. یہ تو پچھلے 1.5 سال سے ایسی ایکسرسائز چل رہی تھی، اسمبلی ٹوٹی آئی گئی ہو گئی، ساری چیزیں تھیں. ادروائز میرا پلان تھا کہ ہم کورٹ میں جائیں گے اور ہم گورنمنٹ آف پنجاب کو کہیں گے کہ آپ جب پروجیکٹ نہیں کرتے تو آپ یہ زمین ہمیں واپس کریں، ہم پرائیویٹلی خود ہاسپٹل بنا لیتے ہیں. آج کل تو اللہ کی مہربانی ہماری زمینیں مہنگی ہیں، تو ہم کہیں سے، ہم نے وہ ڈونیٹ جو کی ہے اتنی ہیوی زمین، اتنی قیمتی زمین، تو اس کے ہمارا یہ ارادہ تھا، میں میری فیملی، ہم کزن سارے بیٹھے، تو ہم نے کہا کہ یار ہم ایک لینڈ آف پیس اس پہ اور ڈونیٹ کر دیتے ہیں، جس کو بیچ کے تو اس سے یہ ہاسپٹل بنا لیتے ہیں. پھر ہم سرکار کو کہتے ہیں کہ آپ چلا لیں، نہیں چلاتے تو پرائیویٹ ہم چلا لیں گے، اللہ خیر چلا. تو وہ ایک رہ گیا، اب انشاءاللہ پھر کریں گے اس کو، اس الیکشن کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. جن لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں، جس میں چودھری نثار ہے، جس میں راجہ پرویز اشرف ہے، ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ چودھری نثار صاحب کا تو آپ کے سامنے ہی ہے، اب ان کی پولیٹکس تو ختم ہی ہے، قریب ہی ہے. مطلب 43 ایئرس بڑا ہوتا ہے پولیٹکس میں، 79 میں آئے، ابھی تک وہ گئے ہیں. تو اسی طرح راجہ صاحب کو یہ سازشیں مینس کہ ان کی اپنی جو ہے مجبوریاں ہوتی ہیں. چودھری نثار کی سازش کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی خوف بھی نہیں ہے، نہ کوئی قلعہ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کا میرا تعلق بھی ہے کہ چودھری صاحب کا ہمارا آپس میں آنا جانا ہے فوتگیوں کے حوالے سے. شادی میں تو ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے، نہ بلائے جاتے ہیں. جو ہمارے یہاں فیملی میں کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، فاتح کے لیے جنازے پہ جاتے ہیں. میں نے کبھی چودھری نثار کے ساتھ پولیٹیکل بات نہیں کی، نیور ایور، کبھی بھی ڈسکس بھی نہیں کیا جی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہے، یا کیا کرنے چاہ رہے ہیں. وہ کیونکہ ہم پولیٹیکل رائیول ہیں، وہ فاصلہ میں نے ہمیشہ رکھا. ٹھیک ہے، ان کی جو سازش ہے وہ مجھے قبول ہے. دیکھیں میں نے 780 ایک روڈ سے گزرتے ہوئے شاول والے نے کھمبا اس سے گرا، بیچارے سے جیسے بھی گرا اس نے گرایا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. اس کے بدلے میں نے واپڈا کا پرچہ بھگتا، پلس میں نے 780 بھگتا. مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے، وہ تو میرا سیاسی دشمن ہے، مخالف ہے، اس کا حق بنتا ہے میرے ساتھ کرنے کا. مجھے دکھ ان لوگوں کا ہے جو میرے ساتھ میری پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میرے بعد آئے ہیں پارٹی میں، اور وہ مجھ سے آگے ہیں، وہ لیڈر ہیں سارے. پنڈی ڈویژن کا آپ دیکھ لیں، پنڈی ڈسٹرکٹ کا آپ دیکھ لیں. میں 98 سے شروع ہوا، 98 سے ان میں سے کون سا تھا آپ سامنے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. چودھری نثار صاحب تو
ایک بڑا کیس آپ کے حلقے میں ملکانی والا کے قتل والا ہوا، وہ کیا کیس ہے؟ اس کے ایک کردار تو ہمارا جو بھائی تھا جس بیچارے نے بہت زیادہ سزا بھگتی ہے، ملک امیر خان رنوترا، ٹرانسپورٹر تھے، ان کا بڑا بزنس تھا. ایک چیئرمین تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ بھی رنوترا کے تھے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے چودھری نثار کو ووٹ نہیں دیا. کس کو ووٹ دیا تھا؟ انہوں نے ووٹ ہمیں دیا تھا، پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. تو اس کے بدلے میں ان پہ یہی ملکانی جو ہے خاتون جو ہے، اس کے اغوا کا وہ کچہری آئی کسی مقدمے میں. اس وقت کے ایم پی اے نے اس کو ساتھ لے گیا. ایم پی اے کون تھا؟ جو بھی تھا، میں اب نام نہیں لینا چاہتا. وہ ایم پی اے صاحب اس کو لے گئے، آگے پھر کہیں اور شفٹ ہو گئی، اس کے اغوا کا پرچہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارا یہ جو رنوترا گاؤں ہے یہ ہمارا چکوال کے بارڈر پہ آتا ہے. تو وہاں پہ ایک سلوپ ہے، سلوپ سے آگے ایک کس نالا ہے. نالے کے پاس سے کہیں سے ایک جلی ہوئی لاش ملی جس کا کوئی پتہ نہیں یہ مرد کی ہے یا عورت کی. ڈرامہ بنایا گیا کہ وہ لاش اٹھا کے لے کے آئے، اس لاش کو دفنایا گیا. پھر ملکانی کا وہ درود جمعرات 40واں ہوا اور وہ کیس مرڈر کیس میں بدل گیا. اب آپ یہ سوچیں کہ اس زمانے میں اغوا کا کیس، پھر مرڈر کیس. حالت یہ تھی کہ ہماری سنوائی ہائی کورٹ تک بھی نہیں ہوتی تھی. چودھری صاحب پاور میں تھے اس وقت؟ چودھری صاحب فل پاور میں تھے. ایک بندہ ایک انسان کو غائب کرواتا ہے، اسی کا اغوا کب کس وقت کی بات ہے یہ؟ غالباً 93 یا 95-6 کی بات، حکومت میں تھے جب یہ حکومت میں تھے. ان بیچاروں نے بڑی اذیت بھگتی، پورا خاندان. ملک امیر کیونکہ میرا دوست بھی تھے، وہ اتنا بڑا کاروبار تھا ان کا، ٹرانسپورٹری کا تھا، صاحب جائیداد تھے. وہ بیچارے برباد ہو گئے، ان کی ٹرانسپورٹ شوٹ ساری ختم ہو گئی، زمینیں بکنا شروع ہو گئیں. پھر اللہ نے مہربانی کی، ہائی کورٹ نے ان کی بیل لے لی. 3 سال بعد، 3.5 سال بعد غالباً ان کی بیل ہو گئی تھی. میں اس وقت پولیٹکس میں یونیورسٹی میں تھا، کالج میں تھا، یونیورسٹی میں آ گیا. پھر میں 98 میں آیا. اس وقت تک ان کا ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو چکا تھا، وہ آزاد ہو. 2005 کو ایک دن میں اپنے علاقے میں تھا، مجھے آج تک اچھی طرح یاد ہے. میرے علاقے میں ہماری برادری کا ایک گاؤں ہے ملکال، میں وہاں پہ ایک فاتح کے لیے جا رہا تھا اور دوستوں کے پاس جا رہا تھا چائے پینے کے لیے. تو مجھے راستے میں فون آیا، وہاں پہ ٹیلی فون کی سروس تھی بڑی کمزور. میں نے ملک صاحب کو کہا، میں نے کہا ملک صاحب میں آپ کو کال کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد. تو میں ریورس آیا پیچھے سروس ایریا میں جہاں پہ سروس تھی وہاں پہ آیا. تو میں نے ملک صاحب سے پوچھا، ملک صاحب خیریت؟ تو انہوں نے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ ملکانی زندہ برآمد ہو گئی ہے. اچھا. آپ یقین کریں کہ میں وہ جیسے سنا نا میں نے، تو میں گاڑی سے باہر نکل آیا اور میری یہ کوشش رہی کہ اب یہ کال بریک نہ ہو تاکہ میں یہ چیزیں پراپر سن سکوں کہ کیا ہوا. تو میں نے ملک صاحب سے پوچھا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا اس طرح ہم نے لوگ چھوڑے ہوئے تھے، ہمیں یہاں سے بھی. وہ بیسیکلی لڈوا کی خاتون تھی، تو وہ ابھی بھی میرے خیال میں ابھی فوت ہوئی ہے خاتون، کچھ چند عرصہ ہوا ہے، سال ہوا ہے یا اس طرح کی. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا اس طرح وہ اس کو دیکھا گیا ایک کار میں، تو اب اس کو پکڑنا ہے. پھر میں نے وہاں پہ میرے کولیگ تھے اصغر گرال، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، میرا بھائی ہے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ معاملہ ہے تو کائنڈلی تم کہتے ہو تو میں گجرات آ جاتا ہوں، اگر کہتے ہو تو تم کر سکتے ہو تو تم پھر یہ کر لو. گجرات کے کسی گاؤں میں تھی. اچھا. پھر ہم نے وہاں سے اس کو برآمد کروایا، پھر لے کے آئے. پھر آگے چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب کے پاس اب چلے گئے. انہوں نے کورٹ میں بڑی بڑکیں ماری کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پولیس افسر کو لٹکا دوں گا، پولیس افسروں کو جنہوں نے یہ ظلم کیا یہ کروں گا، وہ کروں گا. لیکن انہوں نے آرڈر کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے آرڈر سیشن کورٹ کو کر دیا کہ آپ اس کو ریوائز کر لیں اور دیکھ لیں، اس کی جو ریمیڈی بنتی ہے وہ کر لیں. یہ ایک مقدمہ نہیں، بہت سارے مقدمے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور سب سے زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ہوئی. اس کا مطلب ہے میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خاندان برباد ہوئے ہیں. ہم لوگ معاشی طور پہ تباہ ہوئے.
ہم سیاسی طور پہ تباہ ہوئے, معاشرتی طور پہ تباہ ہوئے. ہمارے رشتہ دار, ہماری فیملیز, ہمارے دوست وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ پاگل ہیں. جیسے 2018 میں ٹکٹ کے لیے کوشش کر رہا تھا تو میرا ایک دوست تھا, اس نے کہا یار تو پاگل ہے, اس حالت میں کون پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لیتا ہے, یا پیپلز پارٹی میں رہتا کون ہے, تو کیوں مار رہا ہے, لوگوں کو بھی مار رہا ہے, اپنے دوستوں کو بھی, اپنے تڑے کو بھی ختم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے سروائیو کیا. تو کیا وجہ تھی آپ نے پیپلز پارٹی کو اس کے باوجود نہیں چھوڑا؟ یہ پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے, میں بائی برتھ پیپلز پارٹی کا, ہم نے بچپن میں جو تھا یہ ساری چیزیں دیکھی ساری. میں نے اپنے والد کا اقتدار دیکھا, پھر میں نے اپنے والد کا زوال بھی دیکھا. تو پیپلز پارٹی ہمارے اندر سے نکلی نہیں. اتنی وکٹمائزیشن پیپلز پارٹی کی کارکنوں کی ہوتی نہیں, تو پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں کو آپ کے حلقے میں, علاقے میں چودھری نثار کے رحم و کرم پہ لاوارث چھوڑا. جب تک پیپلز پارٹی کے اندر یہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے یہ سلسلہ چودھری نثار کی لابنگ کی, چودھری نثار کو فیور کرنے والے, اس وقت تک ہمیں پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. میرے والد نے کبھی پیپلز پارٹی میں درخواست نہیں دی تھی ٹکٹ کے لیے. پیپلز پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی تھی کہ وہ ایک لکھا ہوا تھا کہ یہی وہاں پہ الیکشن لڑیں گے. ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ٹکٹ چینج کیا اور میرے والد نے ریزسٹ کیا, آزاد الیکشن لڑے تھے. پیپلز پارٹی کا امیدوار رہ گیا تھا. والد کی میرے کی زیادہ ووٹ تھی میرے والد صاحب کی. یہی اب جو صورتحال ہے, یہ اگر یہ عناصر نہ ہوتے تو ہم جیسا ڈائی ہارٹ پیپلز پارٹی والے لوگ جو اوریجنل پیپلز پارٹی کے تھے, ہم پیپلز پارٹی کیوں چھوڑتے جی؟ 2018 سے یہ مشکل وقت ہے, 2013 سے یہ مشکل وقت ہے. میں اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب سے میں پالیٹکس میں آیا, پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں نے نہ کوئی جاب لی ہے, نہ کوئی پیپلز پارٹی نے مجھے ڈیولپمنٹ فنڈ دیا ہے, نہ ہی کہا ہے. میں نے جب بھی بات کیا انہوں نے کہا جی کہ چودھری نثار کی وجہ سے ہم نے اسمبلی چلانی ہے. ایک پرائم منسٹر کہتا تھا اسمبلی چلانی ہے, ایک کہتا تھا مجھے اپنی سیٹ بچانی ہے, ایک کہتا تھا کہ مجھے اپنے نیب کے معاملات سیٹ کرنے ہیں. وزیروں سے کہوں تو وہ کہتے تھے توبہ 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 توبہ. یہاں پہ تو میں نے پارٹی کی عدد کو بتاتا رہتا تھا کہ یہ حالت ہے ان لوگوں کی اور یہ اس حال میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اقتدار میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, کوئی کام نہیں. اور یقین کریں کہ جو لوفر لوگ تھے, لوفر لفنگے, وہ کام کرواتے تھے. ان کی بجلیاں بھی لگ رہی تھیں, ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی, ان کے روڈ بھی بن رہے تھے. اور میرے حلقے کے, میرے علاقے کے لوگ اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی میں رہا. لیکن اب پھر میں نے کہا کہ میرے دوستوں نے بھی کہا کہ خدا رہا اپنے اوپر رحم کریں اور ہمارے اوپر بھی رحم کریں, کہ ایک آپ پیپلز پارٹی کے مخالف لوگوں کا مقابلہ کریں, ایک آپ پیپلز پارٹی کے اندر لوگوں کا مقابلہ کریں. مطلب ہے چودھری نثار کا بھی مقابلہ کریں, چودھری نثار کے پیپلز پارٹی کے اندر دوستوں کا بھی مقابلہ کریں, تو پھر مشکل ہو جاتی ہے پالیٹکس. تو آپ چودھری صاحب, آپ نے جو الیکشن ہے یہ کیسے جیتیں گے, آپ کی کیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ شاہ جی, یہ الیکشن تو بندہ کیا لڑنا ہے, میں نے الیکشن تو دوست لڑتے ہیں. اس پروردگار کا کرم ہے اور اسی کا آسرا ہے, اسی کا سہارا ہے. میرے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں آگے ہوں, اور اللہ کی مہربانی کے بعد اس میں میرے دوستوں کی, میرے حلقے کے لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہیں, بزرگوں کی دعائیں شامل ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن میں نکالوں گا. آخر میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آپ پیغام کو دینا چاہیں گے؟ میرے حلقے کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی میں ایم پی اے بنا تو اوپن فار آل ہوں. جو ڈیولپمنٹ, جو لوگوں کی فلاح و بہبود, یا جو لوگوں کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں, اس میں ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ گن مین کھڑے ہیں, پی اے کھڑا ہے, کوئی اس طرح کی 15 فٹ اونچی دیواریں ہیں یا کوئی گیٹ تالے لگے ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا تو بیٹھک ہے, ڈیرا ہے, وہ کھلا ہے وہاں پہ. تو وہ لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ مجھے اپروچ کرنا, مجھ سے بات کرنا. میرا ایک فون نمبر ہے, ایک نمبر ہے, وہ پچھلے 25 سال سے ایک ہی ہے. کامیابی ہے نا, وہ میرے حلقے کے لوگوں کی کامیابی ہے. میری ناکامی اس حلقے کے لوگوں کی ناکامی ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جتنے بھی عزت دار لوگ ہیں ہمارے, میرے حلقے کے, یا جتنے بھی جو غریب لوگ ہیں, ان کی میرے تک ایکسیس بڑی ایزی ہے. باقی لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی ایکسیس نہیں ہے.
میرے جتنے بھی اوپوننٹ ہیں آپ دیکھ لیں, کسی کے ساتھ, ہاں الیکشن میں تو ہم لوگ اویلیبل ہوتے ہیں, سارے لوگ اویلیبل ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد ان میں سے کسی نے بھی نہیں نظر آنا, میں وہیں پہ موجود ہوں, میرا مرنا جینا وہیں پہ ہے. اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے, آپ کے مخالف کامیاب ہو جاتے ہیں, تو حلقے کی کیا صورتحال, تصویر کشی کیا ہوگی؟ حلقے کے جو تصویر کشی میں کیا کروں, حلقے کی جو صورتحال ہے وہ چودھری نثار کے زمانے سے بھی بدتر ہوگی. آج بھی ہمارے حلقے کے اندر لوگوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور پیسے نہیں دے رہے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو کافی دنوں بعد پتہ چلتا ہے جی ان کے زمینوں میں سے تو مین بولیورڈ گزر گیا, 6 رویہ روڈ گزر گئی, ڈوزر لگے ہوئے ہیں, یہ چیزیں ہیں. پھر بیچاروں کو پیسے نہیں مل رہے, یا جن کو زمینیں اندر ہیں ان کے ساتھ کوئی لین دین ہی نہیں ہے, بغیر لین دین کے قبضہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, اگر ان لوگوں کو اقتدار مل گیا, ان لوگوں کو اگر اسمبلی میں یہ پہنچ گئے, تو یہ تو اپنے اس کاروباری جو ان کی باؤنڈریز ہیں, جو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ اسی کا کام کریں گے, باقی باہر کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو قبضہ گروپوں سے تحفظ دیں گے؟ انشاءاللہ یہ میرا فرض ہے, میں اب بھی کرتا ہوں. میں ہمیشہ میری خواہش اور کوشش رہی ہے کہ میں ہر مظلوم کا ساتھ دوں, ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں. تو اس معاملے میں بھی میں بڑا واضح ہوں کہ لوگوں کی, غریب لوگوں کی, زمیندار لوگوں کی جو زمینیں ہیں ان پہ جو قبضہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے زور کے ساتھ چھڑواؤں گا, اور ہر ایک کو اس کا قبضہ واپس دوں گا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے زمین بیچی ہے یا انگوٹھے لگائے ہیں ان کے. باقی تو کسی کی زمین پہ قبضہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے جی. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہم لوگ اس کو اپنی سب سے بڑی توہین سمجھتے ہیں کہ کوئی ہماری زمین پہ آ کے بیٹھ جائے اور بغیر ہماری اجازت کے, بغیر ہمارے داخلے کی اجازت دینے کی. تو یہ تو میرے علاقے کے لوگوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے اس وقت کہ جن لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے ان کی زمینیں واپس ان کو ملنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے MP بنایا اور اختیار اور اقتدار دیا, تو اب یقین کریں میں ایک بندے کو ایک سرسائی زمین واپس کر کے دوں گا. یہ کون سی بات ہوئی کہ یہ کہاں کی طریقہ ہے کہ جو بھی اٹھے, جہاں سے بھی اٹھے, وہ آئے, پیسہ لگائے اور زمینیں آپ کی, وہ پیسے دے, اور زمینیں جو نہیں دینا چاہتا اس سے کیوں لیتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں بندہ جو ہے اس کی زمین اندر ہے تو اس کو فلاں صاحب نے کہا ہے جی کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہیلی کاپٹر لیں اور وہاں پہ جائیں. تو ہیلی کاپٹر ان کے باپ کے پاس بھی تھا جو باقی لوگوں کی زمینوں سے گزر کے جاتے تھے, کسی کی زمین وہاں پہ تو شاہ جی زمین ہے, میری زمین ہے, اس کے آپ لیفٹ رائٹ پہ آپ کی زمین ہے, آگے ان کی زمین ہے, آگے ایک اور کی ہے. یہ کون سا ایسے یہ لینڈ لارڈ کے بچے ہیں جن کی جو ہے میلا میل زمین تھی جو یا اس طرح کی تھی, یہ تو ان کے خواب و خیال میں چیزیں نہیں تھی. لیکن اس کو حساب بھی دینا ہے ایک دن. جو ظلم ہے اس نے آخر فنا ہونا ہے, ظالم ظلم جو ہے اس نے مٹ جانا ہے, ایک دن مٹے گا. اللہ کی رسی جو ہے وہ اللہ نے ان کی کھلی چھوڑی ہوتی ہے, یہ ایک دن مٹ جائیں گے اور ہر بندے کو اس کا حق ملے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو چودھری صاحب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ.